तुशरिकु बिही शैया, तू ये कलमात पढ़ेगी, अल्लाह तुझे दुनिया की जिंदगी की सबसे बड़ी मुसीबत से निजात अता फरमाए। अल्लाह अल्लाह रब्बी ला उशरिकु बिही शैया, अल्लाह तो वो मेरा रब है जिसका कोई शरीक नहीं है। मेरे अजीज साथियों, उस अल्लाह की मेहरबानी और कुदरतों को देखा कर और उसका शुक्र अदा किया कर। शुक्र किस तरह अदा किया कर? इबादत कर अल्लाह की, ये उसका शुक्र है, उसकी नेमतों का। पानी पीता है, पीने के बाद कहे अल्हम्दुलिल्लाह, ये उसकी नेमत का शुक्र है। तो कपड़े पहनता है, पढ़ा कर अल्हम्दुलिल्लाह हिल्लज़ी कसानी हाज़ा व रज़क़नीही मिन गैरि हौलिन मिन्नी वला कुव्वा। तू ये कपड़े पहनने के बाद ये लिबास उसने दिया है, वरना वो ना दे, तू बरहना हो, बेलिबास हो, तुझे कौन लिबास देगा? ये लिबास देने वाला कौन है? अल्लाह। कपड़े देने वाला कौन है? अल्लाह। ये कपड़े बनते कपास से, ये कपास उगाने वाला कौन है? अल्लाह है। तू उसका शुक्र अदा कर। ये दुआ पढ़ना उसका शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह हिल्लज़ी कसानी हाज़ा व रज़क़नीही मिन गैरि हौलिन मिन्नी वला कुव्वा। ये रिज़्क खाना, ये रोटी खाना, ये भूख मिटाना, ये प्यास मिटाना तेरी जिंदगी की सबसे बड़ी जरूरत है। तू घर में जागीरदार है, अगर तेरे घर में रोटी ना हो तो एक रोटी के लुक़मे के लिए मोहताज हो जाए, तड़प जाए, भूख से निडाल हो जाए, तेरा जिस्म बेहाल हो जाए। कितनी बड़ी नेमत है ये रोटी, ये किसका नवाला, ये लुक़मा, ये रोटी और ये खाना, ये रिज़्क और ये माल उस रब की रहमत है, उसका रिज़्क है। लेकिन उसका रिज़्क खाया कर, उसका शुक्र अदा किया कर। जब तुम खाना खा ले, खाना खाने के बाद ये दुआ पढ़ा कर अल्हम्दुलिल्लाह हिल्लज़ी अतअमनी हाज़ा व रज़क़नीही मिन गैरि हौलिन मिन्नी वला कुव्वा। तो ये दुआ पढ़ेगा। सैयदुल कौनैन ने फरमाया कि जो बंदा खाना खाने के बाद ये दुआ पढ़ता है अल्हम्दुलिल्लाह हिल्लज़ी अतअमनी हाज़ा व रज़क़नीही मिन गैरि हौलिन मिन्नी वला कुव्वा, तू खाने पर अल्लाह का शुक्र भी अदा करेगा। और रहमत आलम ने फरमाया गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। तू खाना खाने के बाद अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए जब ये दुआ पढ़ता है, अल्लाह इस दुआ पढ़ने पर तेरे सारे गुनाहों को माफ कर देता है। यार खाना तो मैं अपनी जरूरत के लिए खा रहा हूँ, अरे दुआ पढ़नी अल्हम्दुलिल्लाह हिल्लज़ी अतअमनी हाज़ा व रज़क़नीही मिन गैरि हौलिन मिन्नी वला कुव्वा। तो ये दुआ पढ़ता है, अल्लाह तेरे गुनाहों को माफ फरमा देता है। आज वादा करते हो, ये जो मैंने 4-5 दुआएं आपको बताई हैं, बाद में ये कारी साहब से याद करोगे इंशाअल्लाह। ये आपका फायदा, आप पढ़ते जाओगे। खाने वाल में मैं बैठा हूँ, मुझे भी अल्लाह अजर अता फरमाएगा इंशाअल्लाह। उस अल्लाह की कुदरत और मेहरबानियों की अगर मैं बात करूँ, 7 बजे तक बात करें या मेरे अजीज साथियों, ये ना हो कि मैं बात छेड़ बैठूं, 7 से भी ऊपर बात हो जाए। अल्लाह आपको बरकत दे। हम अल्लाह के लिए बैठे हैं, दुआ करो अल्लाह हमारा यहाँ बैठना कबूल फरमाए। बड़े खुश नसीब हो लोग अपने घरों में बैठे हैं, लेकिन तुम बैठे हो अल्लाह का कुरान सुन रहे हो, और तुम बैठे हो अल्लाह के फरिश्ते तुम्हारे बैठने पर अल्लाह के यहाँ तुम्हारी खबर पहुंचा रहे हैं। और अल्लाह का कुरान सुनने के लिए जब कोई बैठता है, फरिश्ते आते, हदीस के अल्फाज है, अल्लाह पूछता है मेरे बंदे क्या करने के बैठे थे। हालांकि अल्लाह तो जानता है, लेकिन अल्लाह पूछना चाहता है अपने बंदों के बारे में। फरिश्ते के अल्लाह तेरे बंदे कुरान सुन रहे थे। अब वो अल्लाह पर सवाल करता है मेरे बंदे क्या चाह रहे थे? तेरी जसद चाह रहे थे। और क्या किस चीज से पनाह मांग रहे थे? जहन्नम से पनाह मांग रहे थे। इख्तिसार से अर्ज करता हूँ, अल्लाह फरिश्तों को कहता है मेरे फरिश्तों गवाह बन जाओ, मैंने उन बंदों को जन्नत भी अता कर दी और जहन्नम से भी बचा लिया। इतनी बड़ी खुशनसीबी तेरी मेरी अल्लाह के घर में बैठने पर। और उस अल्लाह की रहमत और मेहरबानियों की बात करूं, जो आयात मैंने इब्तिदा में पढ़ी, सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम का तज़किरा चंद मिनटों में आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ। अगर चंद मिनट ऊपर भी बात हो जाए पर आज सुनते जाना, और अल्लाह की मेहरबानी और रहमतों को आज उसका ईमान बढ़ाने के लिए उसका तज़किरा सुनते चले जाना। वो मौला कितना मेहरबान है, वो कितना अल्लाह करम वाला है, कितनी कुदरतों वाला है, कितनी ताकतों वाला है। नहनु नक़ुस्सु अलैका अहसनल क़ससी बिमा औहैना इलैका हाज़ल कुरआन
قرآن نے جو سورہ یوسف کے اندر قصہ بیان کیا ہے، قرآن کہتا ہے نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن، جو سب سے بہترین قصہ ہے وہ قرآن نے جو بیان کیا ہے وہ حضرت یوسف کا قصہ ہے۔ قرآن نے قصص تو بڑے بیان کیے، قرآن نے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا قصہ بیان کیا ہے، قرآن نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا قصہ بیان کیا ہے، قرآن نے حضرت دانیال کا قصہ بیان کیا ہے، قرآن نے حضرت شیش کی قوم کا قصہ بیان کیا ہے، قرآن نے بڑی قوموں کے تذکرے بیان کیے ہیں، قوموں کے اوپر آنے والے عذاب کے تذکرے کیے ہیں، لیکن جو قرآن نے قصہ بیان کیا حضرت یوسف علیہ السلام کا سورۃ یوسف کے اندر، اس کے بارے میں کہا نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن، ہم نے یہ جو قرآن میں قصہ بیان کیا اس سے پہلے اس جیسا قصہ قرآن میں نہیں بیان ہوا، تورات میں نہیں بیان ہوا، انجیل میں نہیں بیان ہوا، کسی صحیفہ سماویہ میں نہیں بیان ہوا۔ جو یہ قصہ ہے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کا، اس قال یوسف لأبیہ یا ابتی انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین۔ حضرت یوسف علیہ السلام ان کو خواب آتا ہے، بچپن کے اندر خواب آتا ہے، اپنے والد گرامی حضرت یعقوب علیہ السلام ان کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ یہاں یہ بھی عرض کرتا چلا جاؤں، حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق کے بیٹے تھے، حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور حضرت یعقوب کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام تھے۔ حضرت یوسف کو بچپن میں خواب آتا ہے، وہ خواب کیا تھا کہ 11 ستارے اور سورج چاند انہیں سجدہ کر رہا ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام یہ خواب اپنے باپ کو بتاتے ہیں۔ باپ نبی تھا، باپ مدبر تھا، باپ سمجھدار تھا، باپ فہم و ذکا والا تھا، باپ سمجھ رکھنے والا تھا۔ باپ نے کیا جواب دیا؟ قال یا بنیا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکید لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ اب آپ نے بیٹے سے کہا اے میرے بیٹے اس خواب کو اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا، انہیں پیش نہ کرنا، انہیں بتانا نہ، ورنہ انسان تو شیطان تو انسان کا بہت بڑا دشمن ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بات تھی کہ جس کی بات نصیحت تھی اپنے بیٹے کے لیے کہ یہ خواب ہے جو مجھے تو نے بیان کر دیا، مگر اپنے بھائیوں کے سامنے اسے بیان نہ کرنا۔ پھر وہ وقت گزرتا جاتا ہے کہ حضرت یوسف کے بھائی جو ان کے سوتیلے بھائی تھے وہ حضرت یوسف کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتے تھے۔ حضرت یعقوب کی محبت کی وجہ سے وہ اس بات سے پریشان تھے، حسد کرتے تھے کہ حضرت یعقوب جب بھی اپنی نگاہیں اٹھا کے دیکھتے تو یوسف کو دیکھتے، محبت سے تبسم سے، اگر اپنے چہرے سے دیکھتے یوسف کو دیکھتے، پیار سے بلاتے، سب سے زیادہ یوسف کو بلاتے، اپنے پاس بٹھاتے تو سب سے زیادہ یوسف علیہ السلام کو بٹھاتے، سب سے زیادہ محبت دیتے تو یوسف کو دیتے، سب سے زیادہ پیار دیتے تو یوسف کو دیتے۔ اس وجہ سے بھائی حسد کی آگ میں جل رہے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں حضرت یعقوب کو کہا کہ یوسف کو ہمارے سامنے ساتھ جنگل میں بھیجیے، یہ ہمارے ساتھ کھیلے گا، مگر حضرت یعقوب چاہتے تھے کہ یوسف ان کے ساتھ نہ جائے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے نہ چار و نہ چار حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے بھائیوں کے ساتھ جانے کی جب اجازت دے دی، وہ جنگل میں پہنچے۔ بھائیوں نے کہا یوسف کو قتل کر دو، قال قائل منهم لا تقتل یوسف، ایک نے کہا کہ یوسف کو قتل نہ کرو، اگر تم اس سے جان چھڑانا چاہتے ہو، اگر ابا جان کی نگاہوں سے یوسف کو دور کرنا چاہتے ہو تو اسے کنویں میں پھینک دو۔ بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا۔ تجارتی قافلہ آتا ہے، تجارتی قافلے نے حضرت یوسف کو پانی بھرنے کے بہانے یوسف علیہ السلام کو نکالا۔ یہاں یہ میں آپ عرض کرتا چلا جاؤں کہ اللہ نے وحی کے ذریعے یوسف علیہ السلام کو بڑے کنویں کے اندر تسلی سنا دی اور گھبراہٹ سے نجات عطا کر دی۔ اس تجارتی قافلے نے سیدنا یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا، مصر کی منڈی میں بیچ دیا۔ مصر کی منڈی میں عام لڑکا سمجھ کے جب بیچ دیا گیا، عزیز مصر نے خریدا، گھر لے کر آیا۔ جب گھر لے کر آتا ہے اور بیوی کو کہتا ہے اس بچے کی پرورش کرو، اس کی تربیت کرو، یہ بڑا ہو کر ہمیں فائدہ دے گا۔ وقت گزرتا رہا، زندگی کے ماہ و سال سیدنا یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے محل میں گزرتے رہے۔ ایک وہ دن تھا جب عزیز مصر گھر میں نہیں تھا، سرفر عزیز مصر کی بیوی حضرت یوسف علیہ السلام کی جوانی
شباب پر، حسن پر فریفتہ ہو جاتی ہے اور بددیانتی پہ اتر آتی ہے، بدگمانی پہ اتر آتی ہے اور گندے ارادے پہ اتر آتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو دعوت گناہ دیتی ہے۔ میں یہاں نقطہ عرض کرتا ہوں سب جوانوں کے لیے، جب بندہ گناہ سے بچنا چاہے اللہ رستے دے دیتا ہے، جب بندہ گناہ سے بچنا چاہے اللہ اسباب دے دیتا ہے، جب بندہ گناہ سے بچنا چاہے اللہ گناہوں سے بچا دیتا ہے۔ بندہ گناہوں سے بچنے کی کوشش تو کرے، بندہ گناہوں سے بچنے کے لیے دعا تو کرے، بندہ گناہوں سے بچنے کے لیے اللہ سے توفیق تو مانگے، بندہ گناہوں سے بچنے کے لیے کوئی راستہ تو نکالے۔ اللہ تیرے راستہ بھی نکالتا ہے گناہوں سے بچنے کے لیے، تجھے مدد بھی دے گا۔ یہی یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام گناہ سے بچنے کے لیے محل کے آخری دروازے کی طرف دوڑتے ہیں، نکلتے ہیں، ہر دروازہ بند تھا، تالے لگے ہوئے تھے۔ اللہ کی رحمت سے دروازے کھلتے گئے۔ آخری دروازے پہ جب عزیز مصر باہر کھڑا تھا، دروازہ کھلا، عزیز مصر کی بیوی نے دیکھا اور الٹی بات کر دی کہ دیکھ عزیز مصر، یہ یوسف نوجوان جسے تو نے پالا ہے یہ تیری عزت پہ ہاتھ اٹھاتا ہے۔ عزیز مصر نے دیکھا اور اللہ نے یہ مدد کر دی کہ یوسف گناہ سے بچنا چاہتا تھا، اللہ نے گناہ سے بچنے کے لیے ہر بند دروازہ کھول دیا۔ یہ اللہ کی مدد۔ عزیز مصر نے پوچھا، سمجھ تو سے آ گئی کہ قصور کس کا ہے؟ بندے کا پتہ چل جاتا ہے، جس کے ساتھ وقت گزرا ہو اس کی عادات کا، طبیعت کا، نیتوں کا، اس کی خوبیوں کا، اس کی خامیوں کا پتہ چل جاتا ہے۔ لیکن پنجایت ہوئی، جرم عزیز مصر کی بیوی کا نکلا۔ اختصار سے عرض کرتا ہوں، توجہ کیجیے گا، وہ اللہ کتنا مہربان ہے کہ جس نے محل کے بند دروازوں کو اپنے نبی کی نبوت کے اوصاف کو داغدار ہونے سے بچانے کے لیے بند دروازوں کو کھولنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اس پر توکل کر اور کنویں سے نکال کر عزیز مصر کے محل میں یوسف کو پہنچانے والا کون ہے؟ سارے تو بولو کون ہے؟ اللہ۔ جن کا عقیدہ سب بولو کون ہے؟ اللہ۔ عزیز مصر کی بیوی کو لوگوں نے بڑی باتیں کی، عورتوں نے بڑی باتیں کی، اور جس کو غلام بنایا تھا اس پہ اپنی عزت لٹا بیٹھی۔ اس نے ساری عورتوں کی دعوت کی، معزز موقر وزیروں کی بیویاں بلائیں، ان کے سامنے فروٹ رکھے، ہاتھوں میں چھریاں تھما دی، یوسف علیہ السلام کو ان کے درمیان کھڑا کر دیا۔ سب عورتوں نے کہا محاشا للہ، اپنے ہاتھوں میں پکڑی چھریوں سے فروٹ نہ کاٹے، اپنی انگلیاں کاٹ بیٹھی، ہاتھ کاٹ بیٹھی۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر نے اپنی خفت مٹانے کے لیے اور اپنی عزت بچانے کے لیے جیل میں ڈال دیا۔ اختیار تھا، لیکن اصل اختیار رکھنے والا کون ہے؟ اللہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں تھے، دو قیدی اور آ جاتے ہیں، اور ان کو خواب آتا ہے۔ ایک کو خواب آیا کہ میں انگور نچوڑ رہا ہوں، دوسرے کو خواب آتا ہے کہ میرے سر پہ روٹیوں کی وہ چنگیر، وہ ٹوکری ہے، اور پرندے اسے نوچ رہے ہیں، بڑے پریشان تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے کہتے ہیں تو نیک بندہ لگتا ہے، اللہ والا لگتا ہے، تو اس خواب کی تعبیر تو بتا۔ یوسف علیہ السلام کا پھر انداز دیکھیے، اور آپ بھی وعدہ کیجئے کہ ہم یوسف علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، ہم بھی یہ کام کریں گے انشاءاللہ کہ اللہ نے جب یوسف علیہ السلام کو خوابوں کی تعبیر کا علم اور معجزہ عطا کیا تو یوسف علیہ السلام نے کہا خواب کی تعبیر بعد میں بتاؤں گا، اپنے عقیدے کی دعوت پہلے دوں گا، مجھے بتاؤ ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، بتاؤ جو لوگوں نے اتنے رب بنائے ہوئے ہیں، اتنے مشکل کشا بنائے ہوئے ہیں، اتنے حاجت روا بنائے ہوئے ہیں، اتنے داتا بنائے ہوئے ہیں، اتنے لجپال بنائے ہوئے ہیں، اتنے یہ غیر مشکل کشا بنائے ہوئے ہیں، کیا یہ سارے رب بہتر ہے یا ایک اللہ وحدہ لا شریک بہتر ہے؟ سیدنا یوسف علیہ السلام نے پہلے خواب کی تعبیر بتانے سے پہلے توحید کی دعوت پیش کی، انہیں عقیدہ سمجھایا، پھر خواب کی تعبیر بتائی، خوابوں کی تعبیر بتائی، اور اسے کہا جو انگور نچوڑ رہا تھا اسے بتایا تیرے
تعبیر یہ ہے کہ تو بادشاہ کے پاس پہنچے گا، تجھے جیل سے رہائی ہوگی، بادشاہ کے محل میں پہنچے گا، بادشاہ کے باورچی خانے کے اندر تو شراب کو کشید کرنے میں تجھے ڈیوٹی لگائی جائے گی، اور دوسرے کے خواب کی تعبیر بتائی کہ جس کے سر پہ ٹوکری میں بڑی روٹیوں کو پرندے نوچ رہے تھے، اسے بتایا کہ تجھے رہائی مل کے تجھے تخت دار پہ لٹکایا جائے گا، اور خواب کی تعبیر پوری ہوئی۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ جس کو رہائی مل رہی تھی کہ تمہیں تو بادشاہ کے محل میں جانا ہے، میرا بھی بادشاہ کو بتا دینا کہ ایک بے گناہ قیدی، ایک بے قصور قیدی وہ جیل کے اندر پڑا ہے، لیکن وہ باورچی خانے میں پہنچنے والا، بادشاہ کی شراب کو کشید کرنے والا وہاں پہنچ کے بھول جاتا ہے۔ پھر وقت گزرتا رہا، بادشاہ کو خواب آیا کہ 7 موٹی موٹی گائیں 7 پتلی پتلی گاؤں کو کھاتی چلی جا رہی ہیں، 7 سبزہ بھی ہے اور خشک بھی ہے، خشک غلہ بھی ہے۔ یہ منظر بادشاہ کے سامنے آیا، پریشان ہو گیا، وزیروں کو اکٹھا کیا، مشیروں کو اکٹھا کیا، کہا آج مجھے میری خواب کی تعبیر بتاؤ۔ سب قاصر تھے، کوئی بادشاہ کے خواب کی تعبیر نہ بتا سکا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد جو بادشاہ کے باورچی خانے میں یہ کام کرنے والا کہتا ہے، بادشاہ سلامت، اگر آپ مجھے اجازت دو میں جیل خانے تک جانا چاہتا ہوں، وہاں ایک قیدی ہے، میں اس کے تعبیر پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے یقین ہے کہ وہ خواب کی تعبیر بتائے گا۔ وہ حضرت یوسف کے پاس آتا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہ کا خواب بتاتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بھی بتائی، تدبیر بھی بتائی، اور کہا کہ 7 سال خوشحالی کے آئیں گے، بلکہ سبز آئیں گے، خوشحالی کے آئیں گے، اچھے حالات آئیں گے، زمین غلہ اگائے گی۔ پھر 7 سال آئیں گے، وہ قحط کے سال ہوں گے، وہ تباہی کے سال ہوں گے، وہ بھوک کے سال ہوں گے، وہ افلاس کے سال ہوں گے۔ ایسا کرنا، بادشاہ کو کہنا کہ ہر گندم کے خوشے کے اندر کچھ دانے وہ نکال لینا، باقی دانے اسے خوشوں کے اندر اسی طرح باقی رہنے دینا، کہ 7 سال خوشحالی کے آئیں گے، بارش کے آئیں گے، اس کے بعد جو 7 سال قحط کے آئیں گے، اور اس کے اندر وہ گندم اور وہ غلہ، اس سے 7 سال گزر جائیں گے۔ بادشاہ نے خواب کی جب تعبیر سنی، مجھے اچھی لگی، تعبیر اس کی تدبیر سنی، اسے پسند آئی، حضرت یوسف کو جیل سے نکالا اور مصر کے تخت پہ بٹھا دیا۔ پھر وہ وقت بھی آیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس وہ بھائی جنہوں نے انہیں کنویں میں پھینک دیا تھا، کنعان سے آتے ہیں، غلہ لینے کے لیے آتے ہیں۔ حضرت یوسف غلہ تقسیم کر رہے تھے، بھائیوں کو پہچان لیا، بھائی یوسف کو نہ پہچان سکے، انہیں غلہ دے دیا، اور ساتھ یہ کہا کہ جو تمہارا بھائی بنیامین ہے اگلی بار آنا، اسے ساتھ دے کے آنا، میں غلہ دوں گا۔ بھائی واپس جاتے ہیں، کچھ دیر کے بعد اپنے باپ سے کہتے ہیں، حضرت یعقوب سے کہتے ہیں کہ ابا جان، وہاں بادشاہ نے کہا ہے، وہاں غلہ دینے والے نے کہا ہے کہ اپنے بھائی بنیامین کو لے کر آنا۔ حضرت یعقوب نے کہا تم نے یہ بات کر کے میرے دکھ تازہ کر دیے، میں تو پہلے ہی پڑھتا تھا کہ انی اشکو بسی و حضری اللہ، میرے تو یوسف سے جدائی کے آنسو اتنے گرے ہیں کہ میری آنکھیں اس کی بینائی چلی گئی ہے۔ حضرت یعقوب نے کہا میں پھر سے تمہاری زبان پہ کس طرح اعتماد کروں؟ انہوں نے اللہ کا وعدہ دیا تھا، قسم اٹھا کے انہوں نے عہد کیا تھا۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اگلی مرتبہ بنیامین کو بھیجا۔ جب بنیامین وہاں پہنچے اور یہ غلہ لے کے واپس لوٹنے لگے تھے، حضرت یوسف نے تدبیر اختیار کی کہ ان کے غلہ کے بوریوں کے اندر اپنا پانی کا پیالہ رکھوا دیا۔ جب وہ غلے اٹھانے لگے انہیں پکڑ لیا گیا، انہیں مجرم قرار دے دیا گیا، اور حضرت یوسف نے کہا تم اس شرط میں جا سکتے ہو کہ اپنے بھائی بنیامین کو یہاں چھوڑ کے جاؤ گے۔ پھر وہ چلے جاتے ہیں اور میرے باپ کے پاس جاتے ہیں۔ جب باپ کے پاس پہنچے، حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ تم نے کتنا ظلم کیا، پہلے مجھ سے یوسف چھینا، پھر بنیامین چھینا۔ اتنا روتے تھے، اشک جویا کرتے تھے کہ حضرت یوسف یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں سے اتنے آنسو گرے کہ بینائی چلی گئی، مگر ایک بات کہتے تھے کہ فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، میں اللہ کی ذات کے سامنے صبر کرتا ہوں، صبر بھی کرتا ہوں اور اسی اللہ سے مدد کی امید بھی رکھتا ہوں۔ پھر وہ وقت آیا، پھر وہ وقت آیا کہ وہ سارے بھائیوں کو مجبوری بنی تیسری مرتبہ غلہ لینے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس
لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین اپنے بھائی، وہ ان کے سگے بھائی تھے، ان کو اصل بات بتا دی تاکہ یہ میرے پاس جتنا سارے پریشان ہے۔ جب تیسری مرتبہ وہ بھائی غلہ لینے کے لیے آئے، حضرت یوسف نے بٹھایا اور بتایا کہ تم وہی ہو جنہوں نے مجھے کوبے میں پھینکا ہے، عرش والا خدا وہ ہے جس نے مجھے کوبے سے اٹھا کر جیلوں میں پہنچا کر مصر کے تخت پہ بٹھا دیا۔ جاؤ غلہ بھی دیتا ہوں، یہ میرا قمیص لے جاؤ، بابا یعقوب کو دینا، اپنی آنکھوں پہ لگائے گا، اللہ اسے بینائی لوٹا دے گا، اور اسے میرے پاس لے کر آؤ۔ سارے بھائی جاتے ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کو بتاتے ہیں کہ یوسف تو زندہ ہے، تخت مصر پر وہ براجمان ہے، اس نے یہ اپنا قمیص دیا ہے، اور اللہ نے بھی حضرت یوسف کے قمیص کی خوشبو کنعان کے اندر پھیلا دی، کیونکہ کنعان کے علاقے میں حضرت یعقوب علیہ السلام رہتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے قمیص کی جب خوشبو حضرت یعقوب کو پہنچی تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس قمیص کو اپنی آنکھوں سے لگایا، اللہ نے بینائی کو لوٹا دیا۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام اور یہ سارے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس واپس پہنچتے ہیں۔ ذرا وہاں غور کیجئے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام اپنے تخت پہ اپنے ساتھ بٹھا لیتے ہیں، اور سارے بھائی اس تخت پہ حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، وہاں پر سجدہ کرتے ہیں۔ اللہ کتنا مہربان ہے، کتنی کرم دار ہے، اس اللہ پہ توکل رکھ۔ تجھے تو روزی کی پریشانی ہے، تجھے رزق عطا کرے گا، تجھے بیماری ہے تو اللہ بیماری سے شفا عطا کرے گا، تجھے کوئی غم ہے اس اللہ سے دعا کر، اس پر توکل رکھ۔ اس عقیدے کے ساتھ یوسف علیہ السلام کا قصہ اپنے سامنے رکھ، اس اللہ پہ تیرا یقین اور تیرا توکل اور پختہ ہو جائے گا۔ تو پورے توکل سے، پورے یقین سے اللہ کے سامنے جو کہے گا، مولا تیری بات کو مان لے گا، مولا تیری آرزو کو پورا کر دے گا، تیری تمنا کو پورا کر دے گا۔ جس رب نے یوسف کو کوبے سے نکال کے تخت مصر پہ بٹھایا، جیلوں سے نکال کے تخت مصر پہ بٹھایا، اتنی بھی بات نہیں، اس اللہ اتنا مہربان ہے کہ جو یوسف کو بچپن میں خواب آیا تھا، انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، کہ 11 ستارے یوسف کو سجدہ کر رہے ہیں، چاند یوسف کو سجدہ کر رہا ہے، سورج یوسف کو سجدہ کر رہا ہے۔ اللہ نے کوفے سے نکال کے تخت مصر پہ بٹھا کے بچپن کا خواب بھی پورا کر دیا کہ 11 ستاروں سے مراد 11 بھائی تخت پہ یوسف کو سجدہ کر رہے ہیں، اور سورج کی مثل باپ بھی حضرت یوسف کے پاس بیٹھا ہے۔ اللہ تو وہ اتنی قدرتوں والا، اتنی طاقتوں والا کہ جس نے یوسف کو کوفے سے نکال کے مصر کا وارث بنا دیا، اتنی قدرتوں والا جس نے یوسف کے خواب کو پورا کر کے دکھا دیا۔ اس اللہ پہ یقین ہوتا ہے، قرآن کے واقعات کو پڑھا تھا، اتنا ایمان تازہ ہوتا ہے۔ وہ سیدہ مریم کے بعد قرآن کے اندر تذکرہ پڑھ، سورۃ مریم کا دوسرا رکوع پڑھ، بغیر باپ کہ اللہ نے مریم کو بیٹا عطا کر دیا، عیسیٰ علیہ السلام، اور بیٹا عطا کر کے اللہ نے ان مریم کی عفت کی حفاظت کے لیے عیسیٰ کو جو بچہ تھا، بچہ بولا تھا، بنی اسرائیل کے جریج ولی تھے، اس کی پاک دامنی کی گواہی کے لیے بھی ایک بچہ بولا تھا۔ یہاں مریم کی پاک دامنی کی گواہی کے لیے اللہ نے عیسیٰ نومولود تھے، بچہ تھا، اللہ نے بلوا لیا، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا مبارکا، اللہ نے زبان سے بلا دیا۔ عیسیٰ بول پڑے کہ میں اللہ کا بندہ بھی ہوں، اللہ کا رسول بھی ہوں۔ سبحان اللہ۔ میرے عزیز ساتھیوں، اس اللہ پر توکل اور اس اللہ کا بے حد شکر ادا کریں، یہ دو باتیں میں بطور پیغام آپ کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اور میری تیری زندگی کو کیا پتا، نیا سال چڑھا ہے 2021، آج 9 جنوری ہے، 9 دن ہو گئے نئے سال کے، پتہ نہیں اللہ نے زندگی کی اور تیری میری کتنی مہلتیں رکھی ہیں۔